अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। खेल कोई भी हो, इसमें फ़िटनेस बड़ी अहम है और इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी क्रिकेट में आप एशेज़ की एग्जांपल ले लीजिए, इसमें फास्ट बॉलर्स बार बार इंजरी का शिकार हो रहे हैं। पैट कमिंस तो पहले 2 टेस्ट मैच में एशेज़ में हिस्सा ही नहीं थे। जॉश हेज़लवुड बाहर हो गए हैं, मार्क वुड एशेज़ में बाहर हो चुके हैं। तो ये सब चल रहा है, इसको कैसे रोका जाता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन आखिर है क्या और इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या तरीक़ेकार है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने स्टूडियो में मधु किया है स्पोर्ट्स मेडिसिन के माहिर डॉक्टर अमाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अमाद साहब जो हैं वो अपनी खिदमत इंग्लैंड में अंजाम दे रहे थे और अब इनको SNGPL ने हायर कर लिया है, जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ आप ऐसा क्या करने वाले हैं और हमारी फिटनेस आपके ख्याल में कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है? थैंक यू वेरी मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है उसमें 2 मेन डिसिप्लिन्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन और स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। अब अगर आप पूरी दुनिया में देखें, वेस्ट में देखें, आप इंडिया की तरफ भी देखें, हमारा हमसाया मुल्क है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे काम हो रहा है, जो कि एक मैट्रिक्स हैं जिनको आप असेस करते हैं। ये स्कैनर्स हैं डिफरेंट किस्म के, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर यूज़ होती है कि आप पहले से ये इस चीज़ का तयन करते हैं कि ये प्लेयर जो है इसको कोई इंजरी हो सकती है। अगर आपको ये पहले से पता लग जाए तो आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद एक तो प्लेयर को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उसके जो प्लेइंग ईयर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली लॉन्जिविटी बेस्ड जो आप एक पैरामीटर है वो है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन। सेकंड जो चीज़ है वो है स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। अब स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इतने नए गैजेट्स, इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ है, ना ही हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। इसीलिए हमने थ्रू SNGPL पहली बार ये एक इनिशिएटिव लेने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम इन चीज़ों को, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन जो है जिसमें एक स्क्रीनिंग का, ट्रियाज का प्रोसेस है, उसको हम डोमेस्टिक क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि ज़्यादा आपके जो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं दे एक्चुअली कम फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रिकेट। तो हम चाहते ये हैं कि हम उनको पहले से उनकी असेसमेंट करके, उनकी स्क्रीनिंग करके ये देखें कि ये प्लेयर्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं यूजिंग द लेटेस्ट गैजेट्स, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर वही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो उनके लिए ये जो अडेप्टेशन का एक प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं जो एक चीज़ नोट करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है और फिर वो वापस आता है तो वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा होता जो इंजरी से पहले है। दूसरे टीमों में इतना ज़्यादा नहीं है ये चीज़। तो क्या बहुत जल्दी वापस ले आते हैं? मतलब आपसे यही फ़ायदा होगा ना स्पोर्ट्स मेडिसिन समझने में कि वो रिकवरी का टाइम क्या है और कितना गैप देना चाहिए, रिहैबिलिटेट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच जी। असल में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि जब किसी प्लेयर को इंजरी भी होती है तो उसको इंजरी में जब रिहैब उसकी शुरू होती है उसके भी मैट्रिक्स हैं, उसकी भी देखा जाता है कि उसकी इंजरी से पहले उसके बेसलाइंस क्या थे और अब हमने उसको कहाँ तक वापस लेके जाना है। होता ये है कि वो सब भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आजकल आपको मुख्तलिफ स्कैनर्स यूज़ करके, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करके देखना पड़ता है कि अगर कोई फास्ट बॉलर है और उसकी किसी चीज़ की इंजरी हुई है तो उसकी फास्ट बॉलर के बेसलाइन पैरामीटर्स पहले क्या थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में कि वो आपको बेसलाइन दे सके। तो हम जो भी रिहैब करते हैं वो एक एस्टिमेशन होती है रादर देन एक्यूरेट जो आप कहेंगे रिहैब। तो उससे होता है ये कि वो जिसको आप कहते हैं हाफ कुक्ड प्रोडक्ट आपको एक मिलती है, वो वापस तो आ जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकती वो जिस लेवल पे इंजरी से पहले होती है। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट साइंस इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और अब हम इससे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। हम पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स साइंस लैब पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें
اسیس کر سکیں گے, ہم پلیئرس کو پہلے سے ان کا ٹریاج کر سکیں گے, تاکہ ہمیں ہر پلیئر کی جو بھی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں, کوئی شارٹ کمنگز ہیں, ہمیں ان کا پتہ لگ سکے, ہم ان پہ کام کر سکیں. کیا یہ ان کی فزیکل ایشوز ہیں, کیا یہ ان کے بایو میکینیکل ایشوز ہیں, کیا یہ ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, کیونکہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ بہت سارے پلیئر واپس نہیں آ سکتے پوری طرح سے, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ان کا سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے, ان کا ایک مینٹل بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ پلیئر کسی بالر کی بات کریں تو جو بالر بولنگ کے دوران انجرڈ ہوا ہوتا ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے, وہ جتنی بار بھاگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ انجری ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, بہت ساری آپ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز, جس سے آپ پلیئر کو واپس سائیکولوجیکلی اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ وہ دوبارہ سے اسی لیول پہ پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھنے میں فاسٹ بالنگ بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن اتنی خطرناک بھی ہے, اور فاسٹ بالر زیادہ کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انجری کا شکار ہوتے ہیں. ان کو یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں نا ریہیبلیٹیشن یا آگے مینیج کرنا, پہلے کیسے مینیج کیا جائے کہ انجری سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں عام طور پہ کیا باہر ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر فاسٹ بالر کی ایک پراپر اس کا ایگزامینیشن, اس کی اسکریننگ کرتے ہیں, جس میں اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس, اس کے بایو میکینیکل ایٹریبیوٹس, اس کے سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس, اس کے بعد اس کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اور بھی کچھ گیٹ اسکین ہوتا ہے اس کا مسکولو اسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ آپ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسل گروپس کیا ایکوی اسٹرینتھ ہیں, کہ فار ایگزامپل فار اے فاسٹ بالر ان کی جو ٹانگوں کے مسل, ان کو ہم ہیمسٹرنگ اور کوارڈیسیپ کہتے ہیں, کیا ان کی اسٹرینتھ ایک ہی ہے؟ اگر فرض کریں کہ ایک کی اسٹرینتھ زیادہ ہے اور ایک کی اسٹرینتھ کم ہے, تو آٹومیٹیکلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پلیئر کوئی نہ کوئی انجری ڈیولپ کر جائے گا, اسپیشلی نی کی انجری. اسی طرح بیک کے مسلز ہیں, اسی طرح شولڈر کے مسلز ہیں. تو ہم ان سب کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سائزز جو کہ اس بولر کی سپیڈ کے لیے کیا اویلیبل ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ان کو ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں, ان مسلس پہ کام کرتے ہیں. اور وہی چیز ری ہیب میں بھی ہم کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بولر نے 145 یا 150 کی سپیڈ پہ بال کرنی ہے, تو ہمیں میک شور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مسل کیا ریڈی بھی ہے اس چیز کے لیے, کہ وہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم اس کی اسٹرینتھننگ کرواتے ہیں, ان کی اسٹرینتھنگ کنڈیشننگ کوچز کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کی فزیکل تھراپی یا ری ہیب کا پروسیس وہ اس کے حساب سے ٹیلر کیا جاتا ہے, اس بولر کے حساب سے ٹیلر کیا جاتا ہے. کچھ بولر جو ہیں ان کے ایکشنز فرق ہوتے ہیں, کسی کا آپ کہتے ہیں سائیڈ ایکشن ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو پریونٹ کر سکیں کہ ان کو اپنی اسپائن کے کوئی فریکچرز یا کوئی انجریز نہ کر سکیں. کچھ ایکشن ہی ایسے ہوتے ہیں جو انجری پرون ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ ہم اس سب چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, اور انالائز کرنے کے بعد ہم ایک پورا کسٹمر ٹیلرڈ کیس ٹو کیس بیسس پہ ایک پلان دیتے ہیں ہر پلیئر کو, تاکہ وہ پلیئر اس پہ کام کر سکے اور اس کو خود پتا ہو کہ میں نے ان چیزوں کے اوپر محنت کر کے میں نے اپنی جو پلینگ ایئرز ہیں ان کو بڑھانا ہے, پرولونگ کیسے کرنا ہے. Absolutely. ابھی آپ کے پاس 4 ینگ فاسٹ بالرز بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے, اور کیا آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو ڈیل کیا؟ جی, ہم نے ہمارے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ نے 4 فاسٹ بالرز بھیجے, جن میں ایک وسیم جونیئر تھے. آپ کو پتا ابھی پچھلے کوئی 2 ہفتے پہلے انہوں نے مین آف دا میچ بھی لیا. جی بالکل. تو وہ جب آئے تو آبویسلی ان کے بہت سارے چیلنجز تھے. ان کی کمر کا ایک ایشو تھا جس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا تھا, پھر ان کو واپس لے کے آنا تھا. تو ہم نے ان کی ری ہیب کی, ہم نے ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کر کے, میں نے پرسنل انیشیٹو پہ ان کو ایک جو لاہور کے بیسٹ کوچ ہیں, پرسنل کوچ یا پرسنل ٹرینر ان کو آپ کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی. ان کو میں نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ ان کی بیک کے کون سے مسل ڈیولپ ہونے چاہیے, یہ کس طرح سے اپنے آپ کو جب واپس آئیں کرکٹ میں تو کم از کم ان کو وہ انجری دوبارہ نہ ہو. کیونکہ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک پلیئر کو اگر کسی بایو میکینیکل فیکٹرز کی وجہ سے, ایکسیسو روٹیشن آف دا اسپائن کی وجہ سے, یا کوئی پیلوک ٹلٹ کی وجہ سے کوئی انجری ہوئی ہے, تو ہم اس کو پریونٹ کریں. اس کے علاوہ باقی بھی جو پلیئرز تھے, باقی بولرز بھی تھے, ان کو بھی ہم نے اسی طرح ریہیبلیٹیٹ کیا. کچھ کے اینکلز کے ایشوز تھے, 2 کے اینکل کے ایشو تھے, ایک کا سائڈ اسٹرین کا ایشو تھا, ان کو بھی ہم نے ٹریٹ کیا. تو وی ریلیزڈ آل دوز پلیئرز بیک ٹو PCB اینڈ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ آل ویری گڈ. اچھا, ایک کیس جاننا چاہتا ہوں, جیسے میں آپ سے, میرا بڑے فیوریٹ ایک بالر ہے مارک ووڈ, اور بڑا انویسٹ کیا ہے انگلینڈ نے ان پہ, لیکن وہ بہت انجرڈ رہتے ہیں, بہت زیادہ ان کو فٹنس مسائل رہتے ہیں. تو ان کو آپ نے فالو کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں,
یہ جو کرکٹ ہے یا جو بھی کوئی سپورٹس ہے اس وقت, سپورٹ سائنس اس کو میں لیبل کرتا ہوں, اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں اب انوالوڈ ہیں کہ آپ میچ کھیلنے کے بعد آپ ریکوری کیسے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے اگر فرض کریں بیک ٹو بیک میچز ہیں یا ایک دن کے بعد ایک اور میچ ہے, آپ نے اس سے پہلے کیا کھایا, اس نے اس سے پہلے کیا پیا, میچ کے دوران کیا کھایا, میچ کے دوران کیا پیا, میچ کے بعد کیا کھایا, میچ کے بعد کیا پیا, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ یہ آپ کی ریکوری کو آئدر شارٹن کر دیتی ہیں یا پھر اس کو پرولونگ کر دیتی ہیں. اب آپ امیجن کریں گے کہ پلیئر ہے جس نے اپنی ریکوری کے لیے ایک میچ کھیلا, 10 اوور پھینکے یا فاسٹ بولنگ کی, جس طرح آپ مارک ووڈ کی ایگزامپل دے رہے ہیں, لیکن یا وہ سو نہ سکے اس رات کو پراپرلی, یا وہ کھا نہ سکے ریکوری ڈائٹس, یا وہ پی نہ سکے ریکوری فلوئڈس, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اگلے دن جب میچ کھیلنے جائیں گے تو وہ زیادہ انجری پرون ہوں گے, ان کو وہ انجری ہو سکتی ہے. تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے, یہ کسی بھی بالر کے ساتھ, چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا چاہے یہاں ہو سکتے ہیں, لیکن یو ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو نو دوز پیرامیٹرز, یو ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو نو دیٹ سائنس. وہ اگر سائنس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے امپلیمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ نے اتنی جو باتیں ابھی بتائی ہیں نا, ان کو سن کے میرے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال آ رہا ہے کہ اتنا فٹنس کلچر ہمارے یہاں نہیں ہے. شروع ہو گیا ہے, لوگوں کو ایک اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ ابھی ہے نہیں. اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ دیکھیں یہ تو جس طرح میں آپ اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم ایک اسپورٹ سائنس لیب جب لے کے ایسی ہمارے پاس ایک فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے, تبھی ہم لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں, اب اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا پیشن ہے, آپ بولنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ جیولن پھینکنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے ارشد ندیم ایک بہت بڑا ایک برانڈ ہے ہمارے پاکستان کا. ان سب کو بھی بڑی ڈیفیکلٹیز ہوئی اس وجہ سے کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی, ابھی تک نہیں ہے, اور یہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, یہ باہر جاتے ہیں اپنی اسکریننگ کروانے کے لیے, ٹریاج کروانے کے لیے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ہوں تو آپ ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اپنی اسپورٹ کو پلے کریں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ ایک عجیب سی ڈائٹ لے رہے ہیں جو کہ جس کا کوئی سائنٹیفک اس کا میرٹ نہیں ہے, اور آپ سو بھی نہیں رہے, آپ کی سوشل لائف اتنی زیادہ بزی ہے. میں پاکستان میں دیکھتا ہوں بہت سارے پلیئرز ہمارے جو ہیں بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ یا آپ کی ایڈورٹیزمنٹ پہ لگاتے ہیں, اور وہی پلیئرز انجرڈ بھی ہوتے ہیں اکثر. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ اگر انجرڈ ہیں, فوکس کہیں اور ہے ان کا, تو ان کا فوکس اسپورٹس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ لمبے عرصے کے لیے کھیل سکیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عماد ہمارے ساتھ تھے, بڑے اپنی ویلیوبل انالیسس دے رہے تھے ہمارے فٹنس کے حوالے سے اور کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک, اور ہاکی پرو لیگ کے حوالے سے بات ہوگی. اسٹے وتھ اس. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاکی کی پرو لیگ کی شروعات ہو گئی ہے. ارجنٹینا ٹیم پہنچ گئی ہے. کل پہلا مقابلہ ہالینڈ سے ہوگا. اس پر بات کرنے کے لیے سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بالآخر ہم کھیل رہے ہیں پرو لیگ, لیکن کیا امیدیں ہیں آپ کی اس سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے موقف کے لیے لیا. میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی امید کے ساتھ پاکستان ٹیم کو بھیجا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم ریئلسٹک بھی ہیں کہ پاکستان ٹیم کی اس وقت جو پوزیشن ہے, جو پاکستان ٹیم اپنی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بالکل فیڈریشن مل کر یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اور آپ کو سب کو اور ہاکی لورز کو بہت اچھی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہاکی ٹیم وہاں پہ بہت اچھا رزلٹ دے گی. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی میں کہہ دوں وہاں چیمپئن ہو جائے گی یا یہ تمام ٹیموں کو ابھی لٹا دے گی. ابھی ٹائم لگنا ہے, ہم ٹائم لے رہے ہیں. بہت دیر کے بعد ٹاپ 10 ٹیموں کے ساتھ پاکستان کھیلنے جا رہا ہے, تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کو زیادہ گول ہو جائے, تو یہ ابھی ہم اس لرننگ پروسیس میں ہیں جس کو ہم نے جا کے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایشین گیم میں, کہ وہاں پہ ہمیں اچھے رزلٹ ملے. لیکن یہ کیونکہ بہت دیر کے بعد کھیل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری تیاری اچھی ہے. جی بالکل, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مقابلے ٹف ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے دورے پہ کوچ طاہر زمان نہیں گئے تھے,
اور اس وقت یہ باتیں آ رہی تھی سامنے کہ سلیکشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, عہدے کی قربانی دے دوں گا, تو اچانک سے سارے اختلافات ختم ہو گئے, وہ ارجنٹینا چلے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا تنازع تھا, اور ہمارا طاہر زمان میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, بڑے اچھے کوچ بھی ہیں اور ان کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے. یہ تنازع یا متنازع جو ہے یہ سارا ہم بھی میڈیا پہ ہی سنتے ہیں کہ یہ میڈیا نے کس طریقے سے بنا دیا, کیسے بن گیا ہے. حالانکہ طاہر زمان نے اس وقت بھی ٹریننگ کروائی تھی اور ابھی بھی کروائی. میں نے اس وقت بھی میڈیا پہ آ کے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے, ابھی بھی میں بتا رہا ہوں ان کی بیٹی کی شادی کے فنکشن ہے, انہوں نے اپنے فنکشن پورے کرنے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری نبھانی ہے. انہوں نے بڑے دل کے ساتھ ٹیم کو ٹریننگ کروائی ہے. کوئی یہ نہیں ہے, کل بھی بحث ہوگی ٹیم کے اوپر, میں آپ کو آج بتا دوں یہ بحث چلتی ہے اور اچھائی کے لیے ہوتی ہے, یہ کسی اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی تنازع کھڑا ہو گیا ہے یا کوئی ایگو کا پرابلم ہے. تو میرے خیال میں فیڈریشن بھی ذمہ دار ہے اور طاہر زمان بھی ذمہ دار ہے. ذمہ دارانہ دونوں کو اپنی چیزوں کا پتہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. اچھا, پرو لیگ کی فیس کا معاملہ تو حکومت کے پلے سے حل ہو گیا, لیکن کھلاڑیوں کے مسائل جو کہ تو ہیں, ان کی ڈیلیز نہیں مل رہی, ان کے فنڈز کا مسئلہ ابھی تک ویسا ہے, تو اس پوزیشن میں وہ جا کے بڑی بڑی ٹیموں سے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کا مورال نہیں گرے گا؟ میں خود کھلاڑی ہوں, کبھی کھلاڑی کا مورال اس چیزوں سے نہیں گرتا. آپ جتنی مرضی ڈیلی لیوس لے لیں, اگر آپ نے ہیرو بننا ہوتا ہے تو وہ ان کا نہیں پیکیج ہوتا, ان کا پیکیج اپنی گیم ہوتی ہے, اپنا کھیل ہوتا ہے. یہ میں ایز اے کھلاڑی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, لیکن فیڈریشن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کھلاڑیوں کے مسائل حل کرنا, کھلاڑیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, جو کہ ہم کر رہے ہیں. پھر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ہماری آنکھ کی نظر سے دیکھا کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسی فیڈریشن نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز پہ لائے کہ آپ فنڈ دیں, اور وہ فنڈ اسی طرح یوز ہو رہے ہیں. جب کھیل لیتا ہے کھلاڑی تو پھر آگے اس کو ڈیلی ملتی ہے. میرے خیال میں یہ بھی مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا, لیکن ان باتوں کی طرف ہمیں نہیں زیادہ جانا چاہیے. ہمیں کھیل کی طرف زیادہ جانا چاہیے کہ ہمارا کون سا کھلاڑی اچھا کھیل رہا ہے, ان کو ہیروز بنایا جائے, ان کی لوگ پہچان کریں کہ یہ ہمارے ہاکی کے ہیروز ہیں. تو میرے خیال میں زیادہ توجہ اس طرف ہونی چاہیے. چلیں توجہ اس طرف لے آتے ہیں. ہمارے پہلے تو جو مقابلے ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں, ہالینڈ اور ارجنٹینا کے ساتھ 2-2 میچز کھیلنے. اس کے بعد کیا چیلنجز ہیں, کن کن ٹیموں سے کھیلنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان ٹیم کا بڑا سخت اور بڑا ٹف امتحان ہے, اور 7 سال کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے کہ ہم اس سے باہر تھے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں انٹر ہوئے ہیں. تو یہ ٹاپ 10 دنیا کی ٹیمیں ہیں. اب میں نے پہلے کہا نا کہ یہ بھی ٹف مرحلہ ہے, آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ جو ہماری ٹیم کھیلنے گئی ہے یہ بڑا ٹف مرحلہ ہے, یہ ایزی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو اپنے آپ کو پرفارم کرنا ہوگا, اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی. آپ رزلٹ کی اگر بات کریں تو میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ٹیم پتہ نہیں رزلٹ پھر ٹاپ پہ دے دے گی, مگر وہاں پہ ہالینڈ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے, نمبر 1 اس وقت رینکنگ میں ہے. تو اس کی رینکنگ کے لحاظ سے ہم اس وقت ابھی 13ویں نمبر کی ٹیم ہے, اور اگر آپ کہیں کل ہی وہ نمبر 1 ٹیم کو پکڑ لے گی تو یہ مشکل ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ابھی مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ارجنٹینا کی ٹیم ہے, اس کو ہوم گراؤنڈ کا بہت فرق ہوگا, لہٰذا ہماری ٹیم پوری تیاری کے ساتھ ضرور گئی ہے, انشاءاللہ رزلٹ دے گی. اور دوسرے مرحلے کی آپ نے بات کی ہے, دوسرا مرحلہ ہم فروری میں کھیلنے جا رہے ہیں, سٹارٹ میں فروری میں, جو 8 فروری سے سٹارٹ ہو جائے گا. یہ آسٹریلیا کے شہر ہابرٹ میں ہوگا, اور وہاں پہ 2 میچ ہم نے آسٹریلیا سے کھیلنے ہیں, 2 میچ ہم نے جرمنی کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے ہیں. تو جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کی کیا پوزیشن ہے, جرمنی کی کیا پوزیشن ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ, ہمارا جو معیار ہے اس وقت وہ بہتر ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں بہتر. رانا صاحب, ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشن پریکٹیکلی رکھی ہے. ہمارے لیے پرو لیگ کھیلنا ہی بڑی بات ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سامنے بہت ٹف مقابلے ہیں. بس میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ خوش اسلوبی سے ہو جائے گا, یہاں تو کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوگا؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کا واسطہ ان تنازعوں سے باہر نکالیں. ہماری نظر سے دیکھیں, کوئی تنازع نظر نہیں آئے گا, آپ کو ہاکی میں بہتری نظر آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایونٹ کے اینڈ پہ بھی آپ کہیں گے کہ اس ہاکی کے بہتری آئی ہے, لوگوں نے ہاکی کو دیکھا ہے اور انجوائے کیا ہے کہ یہ پاکستان کی ہاکی دوبارہ اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی ہم سٹرگلنگ میں ہیں, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں, پاکستان ہاکی ٹیم کی مدد کریں. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے, میں پھر اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ پرو لیگ کے علاوہ ہاکی میں فائنانس کا مسئلہ ہے. اس چیز کو زیادہ اٹھائیں کہ پاکستان ہاکی کے لیے ایک بجٹ ہو, پاکستان ہاکی کے لیے یہاں علیحدہ بورڈ بنے, یا پاکستان ہاکی کو وہ تمام سٹیڈیمز دے دیے جائیں جو سٹیڈیم جیسے کرکٹ بورڈ کو ملے ہیں, اسی طرح ہاکی کو مل جائیں. تو یہ ہاکی کے مسئلے مسائل جو آپ ڈیلی سنتے ہیں شاید نہ.
بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پہ ہم سب کی دعا ہے کہ یہ قومی کھیل ہے پاکستان کا، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس حاصل کر سکے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔